अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस नए दादा पोता शो के एपिसोड के साथ। अब तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक बैरिक गोल्ड जो कि मदर कंपनी है टीडियान कॉपर कंपनी की, और एंटोफगास्टा उसके अंदर है चिली की। ये जॉइंट वेंचर था ना, बैरिक गोल्ड और एंटोफगास्टा चिली की, बैरिक गोल्ड के दफातर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और कनाडा में भी हैं। ठीक हो गया। इन दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई जिसका नाम था टीडियान कॉपर कंपनी, और उसको हमने ठेका दिया था रिकोडिक का, जिसके ऊपर पड़ गया था फड़ा, और वो मैं उसके ऊपर एक अलग से व्लॉग कर भी चुका हूँ। वो आपको इल्म में ही है। अब उसके साथ जो है वो हमारे मामला सीधे हुए हैं, और उसके CEO साहब आए हुए थे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे तो वो जो कॉन्फ्रेंस नहीं हुई अपने जनरल सैयद हाफिज़ आसम मुनीर शाह साहब की, तो उसके अंदर वो शिरकत के लिए आए हुए थे। बाय द वे उसमें जनाब आसम बाजवा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। ज़ाहिर है माइंस एंड मिनरल के अंदर उनका बहुत बड़ा स्टेक है, और जब वो कमांडर सदर्न कमांड होते थे तो उन्होंने जो कंपनियां रजिस्टर करवाई थीं उनमें कंपनियों के अंदर मीडिया की कंपनी भी शामिल थी और माइंस एंड मिनरल की कंपनी भी शामिल थी। जब वो DGISPR थे तो उनके अजीज़ों ने मीडिया की कंपनी रजिस्टर करवाई थी, और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। और जब वो कमांडर सदर्न कमांड बने तो फिर उनके अजीज़ों ने, करीबी अजीज़ों ने, बेटे भाई वगैरह ने एक कंपनी रजिस्टर करवाई माइंस एंड मिनरल के रिलेटेड थी। उनकी जो जो खिदमात रही हैं उस तरह की कंपनियां उनके रिश्तेदारों की उस दौरान वजूद में आती रही हैं। तो वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ पे आके तो अपना चेहरा पुरनूर दिखाया। तो मुझे यकीन हो गया कि अब पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, माशाल्लाह जिस तरह की उन्होंने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की CPEC को दी थी, तो उसके बाद तो किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। मतलब मैं तंज नहीं कर रहा, आप तंज इसको समझें भले, मैं तो वैसे एक बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह इतने उनके वालिद साहब इतने नेक और परहेजगार आदमी थे, जमात इस्लामी के रुकन भी थे, फिर भुट्टो साहब के हाथों शहीद भी हो गए थे। तो शहीद का बेटा है भाई, ठीक है। और उन्होंने जनाब इस मुल्क के ऊपर अपना तन मन धन सब कुछ वाद देने के लिए बाकायदा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की है। कुछ बदखा कहते हैं कि सरकारी खर्चे के ऊपर पाकिस्तान का दौरा करने का अपना ही मज़ा होता है, लेकिन मैं इन बदखाओं के ऊपर लंट देता, मैं ऐसी बात नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि मुझे उनके चेहरा पुरनूर देख के बहुत खुशी हुई, और उनसे ये भी गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने सरकारी खर्चे से खर्चा करके और उनके साहबजादे ने नवाज शरीफ के फांसी के मुतालबे किए कर रखे हैं, जबकि वो सरकारी हैसियत में मुलाजम भी थे, उसी तरह मतलब वो हमें गालियाँ निकलवाने के लिए जो उस वक्त हुकूमत की गुड बुक्स में नहीं थे, खैर हम हुकूमत की गुड बुक्स में अब भी नहीं है, ठीक है, और कभी भी नहीं होंगे, लेकिन जो उस वक्त हुकूमत की गुड बुक्स में नहीं थे उनको गालियां बकवाना, उनके खिलाफ ट्रेंड चलवाना, उनको थ्रेट करना, ये सारे काम वो करते रहे सरकारी खर्चे से, उनके दौर में जारी और सारी रहे। तो अब ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें। अगर हम जैसा कोई बंदा जो है वो बड़ी मुअद्दब तरीके से पॉइंट आउट कर दे कि जी वहाँ पे आप भी बैठे हुए थे, ठीक है, खैर एनी हाउ जी। अब वो जो खबर है ना जी बैरिक गोल्ड के CEO की, एक तो वो उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ है, तो मुसद्दक मलिक ने उसको पकड़ा कि मैं भी कोई नंबर टंग लाऊं, वो लेके उनको आ गया चाचू के पास। अब चाचू की इस मुलाकात की खबर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने जारी की है और APP ने नशर की, और उसके मुताबिक अंग्रेज़ी की वो खबर है, या तो मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर हो गई है, तो या फिर मेरा मतलब है कि APP के अंदर सारे यूथिए और जाले भरे हुए हैं जिनका ख्याल होता है कि पॉजिटिव खबर की भी जड़ मार के पेश की जाए ताकि वो किसी को समझ ना आए। कि चाचू ने उनसे कहा है, जो मैं तर्जुमा पढ़ पाया हूँ, कि चाचू ने उनसे गुजारिश की कि पाकिस्तान को अदायगियाँ जो हैं वो पाक रुपी में की जाए। हालांकि पाकिस्तान को तो इस वक्त डॉलर का फड्डा पड़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान को तो डॉलर चाहिए, किसी भी तरीके से आ जाए डॉलर चाहिए, और अपने मिनरल के डॉलर क्यों नहीं लेगा।
حالانکہ ہوگا یہ کہ پاکستان نے کہا کہ اس منصوبے میں جو ہماری سرمایہ کاری ہے یا ہم نے کوئی حصہ ڈالنا ہے وہ پاک روپی میں لیا جائے، کیونکہ آپ نے لوکلی خرچ کرنا ہے نا۔ تو خیر یہ ہے جی امپورٹنٹ خبر کہ اگر یہ جو ہے یہ کوئی کام کرنا بھی چاہیں تو انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں، لیکن اب قانون شنون بنا لیا جی انہوں نے، کسی بھی بولنے والے کو وہ چپ نہیں بولنے نہیں دیں گے، اور کسی بھی تنقید کرنے والے کو غداری کے الزام میں اندر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بظاہر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوتھیا ٹیکنالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ قانون بنایا ہے، لیکن باری تو ہڈی میری ہی آنی ہے بادشاہ، ٹھیک ہے نا۔ وقت بدلتے دیر کوئی نہیں لگتی۔ یوتھیوں کو ان کی زبان کے اندر جو کاؤنٹر کیا جا سکتا تھا اگر آپ اتنے انٹل کچول ہوتے تو، لیکن نہیں ہیں، تو اس لیے یہی ہو رہا ہے۔ چلتے ہیں جی آج کا پہلا سوال۔ السلام علیکم رضی صاحب، میں نے پہلے بھی ایک آپ کو میسج کیا تھا، لیکن شاید کچھ مجھ سے پروگرام مس ہو گئے ہیں، شاید آپ نے وہ لیا کہ نہیں لیا۔ دوسرا، میں آج آپ کا ایک بات سن رہا تھا جس میں آپ فرما رہے تھے کہ مال تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہے، کہ یعنی وہ نیشنل سیونگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ نیشنل سیونگ جو ہے وہ سود نہیں ہے، حالانکہ وہ فکس ہوتا ہے، تو لیکن آپ نے دلیل یہ دی کہ وہ کیونکہ آپ سرکار کو دیتے ہیں اس لیے وہ سود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو آپ کا پروگرام میں نے دیکھا ہے، کیا آپ یہ بتانا فرمائیں گے کہ کوئی اس سلسلے میں کسی مفتی کا یا کسی کا ریفرنس دیں گے تاکہ ہم بھی اس سے مستفید ہو سکیں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں کر پاتے کہ یہ سود ہے، اس میں ذرا آپ اگر مہربانی کریں بتا دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہو۔ دیکھیے، میں نے آج سے کچھ 10 سال پہلے اس کے اوپر ایک پروگراموں کی سیریز کی تھی۔ میرے ساتھ تھے ڈاکٹر غالب عطا صاحب، آپ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں، اور ڈاکٹر غالب عطا صاحب جو تھے وہ اس پروگرام کے اندر بڑی محنت کے ساتھ جو متعلقہ مفتیان تھے ان کے فتاویٰ لے کے آئے تھے، اور انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کیا تھا۔ چونکہ میں نے خبر دینی ہوتی ہے تو میں نے تو اس کا کرکس اٹھا لیا کہ اچھا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ اگر ڈاکٹر غالب عطا صاحب سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو پوری طرح ان مفتیان کا ڈاک خانہ بھی بتا دیں گے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، اور مطلب کہ وہ میں پھر ساری تفصیل لوں گا۔ انہوں نے بھی کہنا ہے یار وہ پروگرام پڑے ہوئے ہیں، وہ آن لائن پڑے ہوئے ہیں، انہیں کہیں وہ سن لیں، تو پھر میں نے کہا میں وہی جواب آپ کو بھی دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم رضوان بھائی، میں آپ کا ون آف دا سبسکرائبر ہوں، میرا نام خلیل ہے، اور میں جو بیسیکلی پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں اور انگلینڈ میں میری رہائش ہے۔ تو یہ آپ کی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں محمد علی مرزا کے بارے میں، تو لگتا ہے کہ کافی جو ہے نا وہ ہے مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، شاید آپ کی کافی محبت بھی ہو ان کے ساتھ، لیکن یہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، ان کی ذرا ویڈیو کو ذرا دیکھ لیجئے گا تو تحمل سے۔ یہ بھی عالم دین ہیں، کافی پڑھے لکھے ہیں، اور لاجک سے بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں، اور ادب سے محبت سے سمجھاتے ہیں چیزوں کو، تو لہٰذا ان کو ذرا سن لیجئے گا، اور پھر بعد میں جو ہے نا اپنے اچھا، میں نے تو ان کے بارے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی، انہوں نے میرے بارے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کی۔ ایک محبت کا رشتہ ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لی۔ ہاں، جب وہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا تو میں نے اس کے اوپر ضرور آواز اٹھائی تھی، اور کسی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی بنیاد کے اوپر ناجائز کسی کو تنگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو نظریات جو ہیں آپ کسی سے کلی طور پہ متفق بھی نہیں ہوتے اور کلی طور پہ اختلاف بھی نہیں کرتے۔ وہ جو دینی کام کر رہے ہیں آپ کے مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں، وہ بھی بہت اپریشیٹیبل ہے کہ وہ لوگوں کو کسی درست سمت میں لے جا رہے ہیں۔
اور آپ اپنا جو ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ بھی بہت اچھے ہیں کہ وہ بھی بچوں کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ بس ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں اس وقت جو 80% سے زائد آبادی جو ہے نا وہ ایتھسٹ ہوتی جا رہی ہے، اپنے اعمال میں بھی اور اپنے اقوال میں بھی. تو آپ باہمی لڑائی سے کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ میرا یہ نقطہ نظر ہے. وہ کسی ایک نقطہ نظر پہ لگا ہوا ہے نا، آپ کے خیال میں وہ غلط ہوگا، اس کے خیال میں وہ درست ہوگا، اس کو اس کی ذاتی رائے اور آزادی سمجھ کے کر دیجئے. اس نظریے کا عذاب اس پہ آ جائے گا. تب تک میں کسی کے خلاف یہ اس طرح کی جو بات ہے وہ کرنے کا حامی نہیں ہوں جب تک وہ بندوق اٹھا کے آپ پہ چڑھ نہ جائے کہ کھوجا کلمہ پڑھو، یہ نہ کہنا شروع کر دے. تو جب وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے جائیے. ٹھیک ہے، جس کے اندر اپیل ہوگی وہ اس کی اپیل کر جائے گی. ٹھیک ہے، میں اس طرح کی کنٹروورسیز میں نارملی پڑھتا نہیں ہوں. آپ کا میسج رینڈملی آ گیا اپنے نمبر کے اوپر تو میں نے آدھا ایک میسج سنوا بھی دیا، لیکن میں اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑھتا ہوں. مجھے بتایا جائے کہ میں نے کہاں ویڈیو ریکارڈ کی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ یا ایون طارق مسعود صاحب کے ساتھ. میری کچھ ویڈیوز اس طرح کے موضوعات پہ صرف ڈاکٹر غالب عطا صاحب کے ساتھ ہیں جو لمز کے پی ایچ ڈی اسکالر رہے ہیں، آج کل پنجاب یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے ہیں. میرے خیال پروفیسر ہو گئے ہیں یا ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اس طرح کے بیسک موضوعات پہ تھی. علماء کرام کے ساتھ جو ہے نا، آپ جب بیٹھ کے اپنا میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ 70-80% جو آپ کا سامع ہے اس کو پہلی سٹے اپنے سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس کو ان سے اختلاف ہوتا ہے. ابلاغیات میں تو لوگوں کو قریب لایا جاتا ہے نا، میرے آقا کی سنت بھی یہی ہے، لوگوں کو قریب لانے کا. تو چونکہ ہمارے ہاں تعصبات پالے گئے ہیں دلوں کے اندر اور اس کے باعث جو ہے وہ لوگ جو ہے بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. تو آپ کا گزارش اپنی جگہ پہ، میری گزارش کو بھی ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے تحمل کے ساتھ ٹھنڈا پانی پی کے غور فرمائیں کہ میں اس رستے کا مسافر نہیں ہوں بھائی. ٹھیک ہے، جو سودا آپ مجھے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم دادا جی، میرا نام عاطف ہے اور میں یو کے میں مقیم ہوں. سر میرا پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرام میں کیا کویسچن کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کا کوائٹ لسنر ہوں، سنتا بہت ہوں آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے جی. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے اور اسٹیبل گورنمنٹ ہوتی ہے تو کیا ڈالر یا پاؤنڈ کے مقابلے میں روپیہ تھوڑا مضبوط ہوگا؟ اس کے کچھ چانسز ہیں؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا کوئی اچھی ایپ کہ جس کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آپ ریکمینڈ کریں جس پہ انویسٹمنٹ کی جائے. دیکھیں میں ایپ ریکمینڈ نہیں کروں گا، اس میں پھر آ جاتا ہے ہر بروکر کے پاس اپنی ایپ ہے اور وہ اب آج کل چل ہی نہیں پاتا جب تک کہ وہ اپنا جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ نہ ڈیولپ کروا لے. ڈیولپ ہوئی ایپ مل جاتی ہے، اس میں تھوڑی بہت ترامیم کروانی ہوتی ہے، اس کا پاسورڈ لینا ہوتا ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے، آر ڈی اکاؤنٹ کے ذریعے آپ جس بھی بینک میں کھلوائیں گے آپ کے پاس ڈیوائن رائٹ آ جائے گا تو ٹریڈ ان دا اسٹاک مارکیٹ. ٹھیک ہے، تو اس ذریعے کر لیا جائے، ایپ میں پڑھنے کی بجائے اسی بینک کے ذریعے کر لیا جائے تو مناسب رہے گا میری رائے کے اندر، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو آگے پھر بروکر چننے کا چوائس دے دیتے ہیں. تو آپ چونکہ یو کے میں مقیم ہے تو آسان بھی رہے گا، آن لائن آپ کا آر ڈی کھل جاتا ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اور اس کے ذریعے آپ بروکر چنیں اپنے بینک کے ذریعے. بینک آپ کو لسٹ دے گا، اس میں سے چن لیجئے گا اور پھر اس بروکر کے ساتھ آپ آن لائن چلے جائیں گے، اس کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے لاگ ان پاسورڈ لے کے تو شروع ہو جائیے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مناسب لگتا ہے کیونکہ آر ڈی اکاؤنٹ کے ذریعے جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے
اور پیسے واپس لے کے جائیں گے تو وہ آپ کو ایڈوانٹیج بھی ملے گا نا ٹیکس کا۔ السلام علیکم دادا جی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دادا جی، میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا لائف انشورنس کے بارے میں۔ کیا لائف انشورنس کروانی چاہیے؟ اگر کروانی چاہیے تو کس کمپنی سے کروانی چاہیے؟ کائنڈلی آپ ہمیں انفارمیشن مہیا کر دیجیے گا، شکریہ۔ دیکھیے میرے لائف انشورنس جو ہے نا، وہ میں نے جتنے علماء دین کی رائے لی ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل جائز سمجھتے ہیں، تو اس لیے مذہبی حوالے سے تو یہ کلیئر ہو گئی۔ لیکن لائف انشورنس والے جو ہیں نا آج کل، وہ آپ کے پلے کچھ ڈالتے نہیں۔ سرکاری جو کمپنی ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، اس کے اتنے اثاثے ہیں، ان پہ قبضے ہو چکے ہیں، اس کے جو سٹاک مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کر، ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کے قبضے ہی ختم نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے مگرمچھوں نے ان کے اثاثوں پہ قبضے کر لیے ہوئے ہیں، اور شاید کمپنی کے پاس بھی ریکارڈ کوئی نہیں ہے اب، وہ انہوں نے کلرک کو پیسے دے کے ریکارڈ ہی غائب کروا دیا ہوا کہ یہ بلڈنگ کبھی ہماری تھی، ٹھیک ہے، تو انی پئی ہوئی ہے وہاں پہ، ڈیجیٹلائز نہیں ہونے دیتے وہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو، آن لائن نہیں جانے دیتے وہ مافیا جو اندر بیٹھا ہوا ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے خود نالائق اور ان پڑھ ہیں، ایک اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو خوابے ہیں ان کے اوپر چیک آ جائے گا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ تو سرکاری جو ادارہ ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، وہ کچھ دیتا نہیں ہے، اور جو کچھ دے سکتے ہیں وہاں پہ حالت یہ ہے کہ آج کمپنی کی ایک مینجمنٹ ہوتی ہے، کل کو وہ کمپنی بک کے کسی دوسرے سیٹ کے ہتھے چڑھی ہوتی ہے، اس کی دوسری مینجمنٹ آ جاتی ہے، اور پرسوں کو تیسری مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے میں تو مجموعی طور پہ انشورنس پاکستان کی کسی بھی انشورنس کمپنی سے کروانے کے حق میں نہیں، اس کی بجائے میں کہتا ہوں کہ اتنے پیسے آپ ہر 6 مہینے کے بعد یا ہر سال کے بعد میوچل فنڈ میں ڈالتے جائیں، تو جتنے آپ کے خدا نخواستہ سابقین کو یا لواحقین کو، خدا نخواستہ میں نے کہا ہے، جتنے عذاب سے ان انشورنس کمپنیوں نے گزارنا ہے اور پھر جتنی کٹوتیاں کرنی ہیں، آپ کو یہاں سے کئی گنا زیادہ اس سے مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، مطلب میں آپ کو چھوٹی سی 10 سال کے اندر تو 10 گنا رقم ہو جاتی ہے اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ میں میوچل فنڈ میں لگائی ہو تو۔ ہاں جی جی جی، اور جو ہے یہ 10 گنا نہیں دیتے آپ کو، آپ نے جو 10 لاکھ جمع کروایا ہوتا ہے قسطوں کے اندر، وہ مشکل سے ان کے ہاں 20 سال کے بعد 20 لاکھ ہی بنتا ہے، تو بہت کچھ ایکسپلائٹیشن ہے۔ تو اس لیے میں ان انشورنس کو، ویسے انشورنس کے کنسیپٹ کے حق میں ہوں، لیکن کم از کم پاکستان کے اندر آپریٹ کرنے والی کسی انشورنس کمپنی کے حق میں نہیں ہوں، سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹھے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج کا دادا پوتا شو سے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔